बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद चौधरी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज पंजाब की तारीख़ का, ना सिर्फ पंजाब की तारीख़ का बल्कि मुल्क की तारीख़ का एक स्याह तरीन दिन है। एक हमारी सियासी जो तारीख़ है उसका बदतरीन दिन हम कह सकते हैं, क्योंकि आज जो हंगामा, जो तसादम, जो फसाद, जो लड़ाई, जो इंतशार पंजाब असम्बली में देखने को मिला है वो मुल्क की तारीख़ में बहुत कम ऐसा देखने को मिला है। लोग ये सोचने पे, ये पूछने पे, ये गौर खोज करने पे मजबूर हो चुके हैं कि आखिर ये किस किस्म का पाकिस्तान है, आखिर हम पहुंच कहाँ गए हैं, आखिर ये बना क्या है हमारे पाकिस्तान के साथ। हुआ कुछ इस तरह से है कि हमजा शहबाज जो हैं वो पंजाब के नए वज़ीर आला मुंतखब हो गए हैं। 197 वोट्स उनको मिले हैं, जबकि उनकी जमात के पास जो मजमूई तौर पे वहाँ पे अरकान हैं पंजाब में वो इतने नहीं थे कि उनकी वहाँ पे हुकूमत जो है वो कायम हो जाती, क्योंकि 186 अरकान जो हैं वो दरकार होते हैं। नून लीग के पास 165 अरकान थे, फिर उसके बाद हमने जो काफ लीग है उसके पास 10 अरकान थे, पीपल्स पार्टी के पास 7 थे, 5 उसमें ज़्यादा अरकान हैं, एक राह हक पार्टी हैं उनके रुकन थे, और 183 उम्मीदवार जो हैं, अरकान जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास थे। यानी तहरीक इंसाफ को कुल मिला के सिर्फ 3 लोग मज़ीद चाहिए थे, लेकिन काफ लीग की 10 सीटें थी वो भी काम ना आई। और आज पंजाब असम्बली में जो काम दिखाया वो दिखाया लोटू ने, सियासी लोटे जिनको कहा जा रहा है, वो अरकान असम्बली जो मुनहरिफ हो गए, जिन्होंने अपनी वफादारियां जो हैं वो तब्दील कर लीं। खैर, हमजा शहबाज जिस माहौल में वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए हैं, जो वहाँ हुकूमती पार्टी थी उस टाइम तक, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग जो थी, उन्होंने इसका बाइकाट कर दिया था। उसकी रीज़न ये थी क्योंकि तशद्दुद हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही जो हुकूमती इत्तेहाद के रुकन थे, उम्मीदवार थे वज़ारत आला के लिए, पंजाब की वज़ारत आला के लिए, उन पे असम्बली के अंदर तशद्दुद हुआ, उनको मारा पीटा गया, उनको थप्पड़ मारे गए, उनको मुक्के मारे गए, ज़ख्मी हुए। वो कह रहे हैं कि उनका बाजू भी तोड़ दिया गया। फिर कुछ अरकान हैं उनको गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान को पंजाब असम्बली के अंदर पंजाब पुलिस आई और वहाँ पे आके उन्होंने गिरफ्तार किया। पुलिस एहलकार और तहरीक इंसाफ के जो अरकान हैं वो एक दूसरे को आज मुक्के मारते रहे। एंटी राइट फोर्स और पुलिस एहलकार जो हैं वो MPs पे तशद्दुद, जिस तरह मैंने बताया, वो करते रहे। उमर तनवीर भट्ट, वासिक अब्बासी हैं, एजाज खान हैं, नदीम कुरैशी हैं, तैमूर अहमद हैं, ये बताया जाता है कि इनको गिरफ्तार किया गया। और भी 1 से 2 लोग हैं जिनको गिरफ्तार करने की इतलात जो हैं वो पहुंची। फिर पंजाब असम्बली की जो सिक्योरिटी थी, पंजाब असम्बली की सिक्योरिटी और अपोजिशन जो है उनके दरमियान में तसादम हुआ। अब जो वहाँ पे हुकूमत है यानी मुस्लिम लीग नून, उनके दरमियान में तसादम हुआ। चौधरी परवेज़ इलाही पे जब तशद्दुद हुआ उन्हें असम्बली से बाहर निकाल दिया गया। आमद नवाज चांडिया साहब MPA हैं रहीम यार खान से, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ, उनके हाथ पे काफ़ी गहरी जो है वो को चोट आई है। फिर चौधरी परवेज़ इलाही जो हैं उनके जो सेक्रेटरी हैं, जो उनका मीडिया कोऑर्डिनेट करते हैं, उनके पर्सनल सेक्रेटरी भी हैं इकबाल साहब, उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। बहुत शदीद किस्म का उनके ऊपर तशद्दुद हुआ। वो बहुत ज़्यादा ज़ख्मी हैं इस मामले में, इस सारी जो वाक़या वहाँ पे पेश आया। चौधरी परवेज़ इलाही साहब कहते हैं कि किसी अदालत ने मेरी नहीं सुनी, जो मेरे इख्तियारात थे वो मुझसे छीन लिए गए, किसी अदालत ने मेरी नहीं सुनी। PTI के अरकान वो इस हवाले से बात कर रहे हैं कि 63 की तशरीह के हवाले से जो सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट में था उसका अगर फैसला आ जाता तो शायद आज इस अफसोसनाक वाक़े की जो नौबत है वो ना आती। परवेज़ इलाही साहब कह रहे हैं कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई। वो कहते हैं कि मैं बेहोश हो गया था जब पुलिस दाखिल हुई असम्बली के अंदर। फिर नून लीग के जो अरकान हैं उनको हौसला मिला और उन्होंने फिर अपने रंग दिखाना शुरू किए, क्योंकि पुलिस को जो है वो पहले से अंदाज़ा हो जाता है कि किसकी हुकूमत आने वाली है। ज़ाहिर है ये एक मामला होता है, लेकिन उन्होंने इल्ज़ाम ये लगाया कि शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म हैं उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी IG पंजाब को, और उन्होंने ये सारा जो वाक़या है ये उनके बिहाफ पे किया गया। शहबाज शरीफ के फ़ोन के ऊपर वो कहते हैं कि दहशतगर्दी की गई। हमजा और शहबाज शरीफ दोनों मुलव्वस हैं इसमें, और वो कहते हैं यही इनकी असल जमहूरियत है। मेरा बाजू तोड़ा गया, मैं इनको प्रोडक्शन आर्डर पर इनके लिए जारी करता रहा, जब जब ये फंसते रहे मैंने इनका साथ दिया, ये इन लोगों का असल किरदार है। वो कहते हैं कि मेरी किसी ने नहीं सुनी, अल्लाह से अपील है, इनको बख्शने के लिए मैं तैयार नहीं हूँ। अदालतों के हवाले से भी उन्होंने कहा कि वहाँ पे हमें इंसाफ जो है वो नहीं मिल सका। फिर उसके बाद हमने देखा तकरीबन 5:15 बजे जो डिप्टी स्पीकर हैं दोस्त मज़ारी,
وہ جو ہیں انہوں نے اسپیکر گیلری میں کھڑے ہو کے جو ہے یہ اجلاس جو ہے یہ ان اسپیکر کی گیلری میں کھڑے ہو کے انہوں نے یہ اجلاس منعقد کروایا. پھر پی ٹی آئی اس والے سے ویسے ہی واک آؤٹ کر چکی ہوئی تھی. اس سے پہلے جب یہ واقعہ رونما ہوا، یہ جو پی ٹی آئی کے ایم پی ایس پہ تشدد ہوا، چودھری پرویز الہی پہ تشدد ہوا، اس سے پہلے پی ٹی آئی کے اراکین نے لوٹے مارے. جو ڈپٹی اسپیکر ہیں دوست محمد مزاری، ان کے اوپر بھی تشدد کیا گیا، ان کے بال نوچے گئے، کچھ ایسی چیزیں رپورٹ ہوئیں کہ ان کو شاید تھپڑ وغیرہ بھی مارے گئے. بالکل یہ قابل مذمت ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ پارلیمنٹ کے اس کے جو پنجاب اسمبلی ہے اس کے اندر کا سارا معاملہ تھا. لیکن اب لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس کو بلانا یہ کون سا قانون ہے؟ پنجاب میں پہلے اس طرح کبھی نہیں ہوا کہ وہاں پہ پولیس بلائی گئی ہو، پولیس کو بلا کے جو ہے وہاں پہ دہشت گردی کروائی گئی ہو. خاص طور پہ پاکستان تحریک انصاف کے جو رہنما ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ نے اقتدار میں آتے ہی دوبارہ سے گلو بٹ کلچر جو ہے اس کو پروان چڑھانا شروع کر دیا ہے. مونس الہی صاحب وہ پنجاب اسمبلی اس کے بعد پہنچے، بڑے غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ میں فوٹو دیکھا ہے میں نے اور پھر میں آ گیا ہوں. اپنے والد صاحب کا وہ ذکر کر رہے تھے. وہ کہتے ہیں کہ گلو بٹ اور سہیل بٹ یہاں پہنچے ہوئے ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ ہمت ہے تو مجھ سے لڑو. پھر چودھری پرویز الہی نے بھی اس حوالے سے خیر کہا کہ گوال منڈی کے غنڈے ہیں، ان کو اسمبلی میں بلایا گیا. اور پھر انہوں نے کہا کہ رانا مشہود جو ہیں وہ میرے اوپر تشدد کروانے میں شامل ہیں، کیونکہ وہ لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ اس کو پکڑو اور اس کو مارو، بلکہ وہ کہہ رہے تھے کہ اس کو مار دو. اس حوالے سے فیاض چوہان صاحب انہوں نے پھر بعد میں میڈیا سے گفتگو کی. انہوں نے کہا کہ کیا آج بھی عدالتیں رات 12 بجے کھلیں گی اور یہ جو شب خون مارا گیا ہے اس کا نوٹس لیں گی؟ پی ٹی آئی جو ہے اس کے ساتھ اس میں کیا سارا معاملے میں کیا ہاتھ ہوا ہے، کیا گیم ہوئی ہے؟ ہوا یہ ہے کہ دوست نہ رہا. دوست محمد مزاری جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم پی تھے، پی پی 97 راجن پور سے یہ رکن ہے پنجاب اسمبلی کے. تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ یہ الیکٹ ہوئے تھے. میر بلک شیر مزاری کے یہ پوتے ہیں. میجر ریٹائرڈ طارق محمود مزاری ان کے یہ بیٹے ہیں. بلک شیر مزاری صاحب جو ہیں وہ بھی 2 دفعہ پنجاب اسمبلی کے ممبر رہ چکے ہیں، رکن رہ چکے ہیں، جبکہ وہ 5 مرتبہ جو ہے رکن قومی اسمبلی بنے ہیں. اور ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ دوست محمد مزاری جو ہیں یہ 2008 سے 2013 کے دوران بھی رکن قومی اسمبلی تھے. آج جب ان کے اوپر تشدد ہوا تو ان کے اوپر جب بال ان کے نوچے گئے تو رجحان میں ان کی جو کانسٹیٹوئنسی ہے وہاں پہ لوگوں نے اس حوالے سے احتجاج بھی کیا. لیکن اسمبلی کے اندر جو ہوا، جس طرح پولیس وہاں پہ آئی، پھر بعد میں ہم نے دیکھا کہ رینجرز کو آنا پڑا، یہ بہت عجیب و غریب، بڑا ایک شرمناک اور بڑا افسوسناک واقعہ تھا. اس ساری صورتحال کے اوپر مختلف صحافی ہیں وہ بھی انہوں نے بھی بات کی، ٹویٹس میں نے دیکھے ان کے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں. سب سے پہلے میں تذکرہ کرتا ہوں عطر کاظمی صاحب کا. عطر کاظمی صاحب کہتے ہیں کہ ایک اجلاس چلاتے ہوئے اتنے مسائل کا سامنا ہے، آخر ملک کیسے چلے گا؟ اسمبلی، وہ کہتے ہیں کہ اسمبلی ارکان پر تشدد کر کے انہیں تو پارلیمنٹ سے باہر نکال دیا گیا، لیکن یہ جو کروڑوں عوام ہے اس کو کہاں نکالیں گے؟ پھر وہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا آج چودھری پرویز الہی پہ تشدد ہوا، اراکین اسمبلی کے اوپر تشدد ہوا، اس سے پہلے میریٹ میں ایک بزرگ شہری کے اوپر تشدد ہوا، پھر پاک فوج کے ایک افسر کے اوپر تشدد ہوا. وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سے آخر کس چیز کا بدلہ لیا جا رہا ہے؟ پھر عدیل وڈیچ صاحب وہ کہتے ہیں کہ جس طرح منحرف کروا کے تشدد کے ذریعے نیا وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہو رہا ہے، 90 کی دہائی بھی یہ دیکھ کر شرما جائے گی. کوئی شک نہیں ہے، ہم 90 کی دہائی کی باتیں سنا کرتے تھے کہ اس طرح کے واقعات رونما ہوتے تھے، لیکن یہ واقعہ شاید تمام ماضی کے ریکارڈز توڑ گیا ہے. جس بے دردی سے، جس شرمناک طریقے سے پنجاب اسمبلی میں ہم نے دیکھا سارے معاملات سامنے آئے، پوری قوم یہ تماشا دیکھتی رہی، ستیہ ناش کر کے رکھ دیا تمام روایات کا، تمام قوانین کا. خیر، خاور گھمن صاحب ہیں وہ کہتے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں. کوئی شک نہیں ہے، حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں. اب تو کم از کم اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں کہ حالات قابو سے باہر ہو چکے ہیں. اگر آپ کی اسمبلی کے اندر آپ کے اراکین اسمبلی جو ہیں وہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑ رہے ہیں، ایک دوسرے کے منہ کے اوپر تھپڑ مار رہے ہیں، ایک دوسرے کے بازو توڑ رہے ہیں، یہی نہیں بلکہ ہم نے دیکھا کہ پنجاب اسمبلی میں خواتین جو رکن ہیں، پی ٹی آئی کی خواتین اراکین ہیں، ان کے اوپر تشدد کیا گیا. مرد حضرات جو ہیں ان کو جا کے ٹانگے مارتے رہے، ٹھڈے مارتے رہے ان کو، وہ زخمی ہوئیں. ہم نے دیکھا روتے چیختے چلاتے بھی دیکھا خواتین کو. مختلف ویڈیوز جو ہیں سوشل میڈیا پہ اس ٹائم وہ اس حوالے سے چل رہی ہیں. پھر صابر شاکر صاحب کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ پنجاب پولیس اپنا نیا وزیر اعلیٰ لانے میں مصروف.
یعنی وہ کہہ رہے ہیں کہ پنجاب پولیس جو ہے وہ اپنے نئے وزیر اعلیٰ کا چناؤ کر رہی ہے، وہ نئے وزیر اعلیٰ کو لانے میں مصروف ہے، تو نئے وزیر اعلیٰ کو لانے کے لیے جو کرنا پڑنا تھا، جو ہو سکتا تھا پنجاب پولیس کے ہاتھوں وہ انہوں نے کیا ہے۔ کامران خان صاحب جو ہیں انہوں نے مبارکباد دی ہے، وہ کہتے ہیں کہ عظیم سیاسی جماعت کو اللہ تعالیٰ قوت عطا فرمائے، پہلے انہوں نے مبارکباد دی حمزہ شہباز کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پہ، پھر وہ کہتے ہیں کہ عظیم سیاسی جماعت کو اللہ قوت عطا فرمائے کہ شریف خاندان کے علاوہ بھی قیادت کی اہل شخصیات جو ہیں وہ اس پارٹی کے اندر پیدا ہو سکیں۔ صدیق جان اس پہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ملک میں ہو رہا ہے ہمیں یہ بتائیں کہ شکریہ کس کا ادا کرنا ہے۔ واقعی پاکستان کی جو صورتحال بن چکی ہے، جس طرح انتشار، فساد، لڑائی جھگڑے کی ہم نے دیکھا، ٹیکسلا میں ایک واقعہ رونما ہوا، سیاسی بحث کے اوپر دوست نے دوست کے سر میں راڈ مارا، وہ موقع پہ بندہ جو ہے وہ جاں بحق ہو گیا، اللہ کو پیارا ہو گیا۔ تو یہ کہاں پہ ہم چلے گئے ہیں؟ ہمارے دوست علی ذوالقرنین صاحب، ان کو میں آج سن رہا تھا، بوٹسوانا ساؤتھ افریقہ سے وہ ویڈیو ایک ریکارڈ کر رہے تھے، تو وہ کہہ رہے تھے کہ یار یہ جو ہمارے پاکستان کے ایشوز ہیں، جو اکانومی کے ایشوز ہیں، ڈالر کے مسئلے ہیں، مہنگائی کے مسئلے ہیں، یہ تو حل ہو جائیں گے، لیکن یہ جو شدت پسندی آ گئی ہے، یہ جو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے کے قابل نہیں رہے ہیں، یہ اس کا کیا حل نکلے گا اور کس نہج پہ یہ معاملہ جو ہے وہ پاکستان کو اور پاکستانیوں کو لے کے جائے گا؟ کون ہے اس کے پیچھے؟ کون ہے اس کا ذمہ دار؟ کون ہے جس کو ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں آخر ہو کیا رہا ہے؟ کون ہے جو عوام کی نبض سمجھنے سے قاصر ہے؟ مطلب یہ پاکستان تھا، ہمیں یہ پاکستان چاہیے تھا، اس پاکستان کے لیے ہم سب لوگ جو ہیں وہ کام کر رہے ہیں۔ جو تصویر آج پورے دنیا نے پاکستان کی دیکھی ہے، انتہائی افسوسناک یہ معاملہ ہے، لیکن اس میں مختلف سیاسی جماعتیں، مختلف تو نہیں کہوں گا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا میں کہتا ہوں آپ کو، وہ جو ان کی جانب سے جو بات کی جا رہی ہے کہ لوٹوں اور منحرف اراکین سے متعلق اگر کوئی فیصلہ آ جاتا تو قانون ہاتھ میں لینے کا جواز نہ ہوتا۔ ایک این آر او ہے، ایک این آر او دینے کے چکر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ملک کا جو ہے وہ ستیہ ناش کر دیا گیا ہے۔ تمام حصوں میں پاکستان کے جس طرح ایک انتشار کی سی کیفیت ہے، ایک ذہنی سوچ کی جو انتشار ہوتا ہے، وہ کیفیت تو واضح ہو چکی ہے، اور کوئی شک نہیں ہے آج اسمبلی کے اندر، پنجاب اسمبلی کے اندر جو کچھ بھی ہوتا رہا ہے، اگر پنجاب اسمبلی میں لوٹے نہ آتے تو یہ واقعہ جو ہے یہ رونما نہ ہوتا۔ لوٹے کب تک اسمبلیوں میں پہنچتے رہیں گے؟ جو آج ہم نے دیکھا لوگوں کو مارے بھی گئے لوٹے، یہ کب تک اسمبلیوں میں پہنچتے رہیں گے؟ اور کب تک ہمارا پاکستان جو ہے وہ اس طرح کے افسوسناک اور شرمناک قسم کے جو واقعات ہیں وہ اپنی تاریخ کے اندر سموتا رہے گا؟ یہ بڑا قابل غور معاملہ ہے۔ اس ویڈیو تک تو مجھے اجازت دیجیے آپ، اس کے بعد میں ایک کوشش کروں گا ایک نئی ویڈیو کریں ہم، خاص طور پہ کراچی میں جو پاکستان تحریک انصاف کا جلسہ ہو رہا ہے آج، وزیر اعظم عمران خان کراچی پہنچ چکے ہوئے ہیں، انہوں نے لوگوں سے وہاں پہ خطاب کرنا ہے، اور رپورٹڈلی وہاں پہ ابھی جلسہ یعنی پراپر شروع نہیں ہوا، لیکن وہاں پہ لاکھوں لوگ جو ہیں وہ کراچی کہ وہ شہری جو ہیں وہاں پہ پہنچ چکے ہیں۔ اس پہ میں ایک ویڈیو ریکارڈ کروں گا، اور خاص طور پہ اقرار الحسن صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے، اس حوالے سے بات کریں گے اگلی ویڈیو میں۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔